बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब हबीब बुटर। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। मदीना तैयबा, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो मदीना शहर को जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत से तरीखी मुकामात और ज़ियारतें हैं मदीना तैयबा में। देर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड ज़ियारात इन मदीना। मदीना शहर जो है उसमें बहुत सारी ज़ियारतें हैं और तरीखी जगह हैं जिनकी के ज़ियारत हमें करनी चाहिए। मैं आपको आज के जो व्लॉग है इसमें 27 इम्पॉर्टेंट जगहों का बता रहा हूँ जिसको आप देखें और आप ज़ियारत करें अगर आप मदीना शहर को जाएं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको 27 ऐसी जगहें और ज़ियारात मदीना शहर की बता रहा हूँ कि अगर आप मदीना शहर को जाएं तो ये ज़ियारात आप ज़रूर करें। सबसे जो पहली ज़ियारत है वो मस्जिद नबवी शरीफ की है। तो मस्जिद अल हरम यानी बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो 1,00,000 नमाज के बराबर है, जबकि मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो 1,000 नमाजों के बराबर है। तो मस्जिद कुबा के बाद जो दूसरी मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई वो मस्जिद नबवी शरीफ ही है। तो मस्जिद नबवी शरीफ की जो ज़मीन है ये 2 यतीम बच्चों के नाम पर थी। तो जब उन्हें पता लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मस्जिद तमीर करना चाहते हैं तो उन्होंने वो जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा पेश की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को ख़रीद कर वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ बनाई और उस जगह के जो पैसे हैं वो सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो दिए थे उन 2 यतीम बच्चों को। अब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी कुछ ज़ियारात हैं जिनका मैं आपको बता दूं। एक तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मशरक़ की समत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं उनके घर का दरवाज़ा है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरक़ की तरफ उनके घर का जो है वो दरवाज़ा है। मस्जिद नबवी शरीफ में ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप बाबुस सलाम से दाखिल हों गेट नंबर 1 से और वहाँ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देकर बाब बकी से बाहर आ जाएं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर है वो हज़रत आयशा सदीक़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के साथ एक तरफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर है और एक तरफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर है। तो ये वो जगह है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं दुरूद व सलाम पेश करने। और जो एक दफ़ा 70,000 फरिश्ते आते हैं उनकी फिर क़यामत तक बारी नहीं आनी। तो ये बहुत ही मुक़द्दस मुकाम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और ये बहुत ही मुक़द्दस जगह है। मस्जिद नबवी शरीफ में ही मेहराब तहज्जुद है। ये वो मुकाम है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद जो है वो पढ़ा करते। मस्जिद नबवी शरीफ में ही बाब जिब्रील से अगर आप दाखिल हों तो वो पिलर आता है, वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते। मस्जिद नबवी शरीफ में ही रियाजुल जन्ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा यानी रियाजुल जन्ना है। तो आगे तो आप जब मर्जी जाके वहाँ नवाफिल अदा कर सकते थे, लेकिन कोविड-19 के बाद अब क्या है कि आपको एतमरना ऐप है वहाँ पे बुकिंग करवानी पड़ती है। वो बुकिंग करवा कर आप अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर लिखेंगे तो वो मैंने तरीकाकार अपने व्लॉग में बताया हुआ है कि कंप्लीट व्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है, उधर से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता दूं कि आपको बुकिंग करवानी पड़ती है एतमरना ऐप से। वहाँ आप अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर लिखेंगे और आप टाइम ले लेंगे। जिस टाइम पे आप बुकिंग करवाई होगी वो टाइम जाके वहाँ की जो पुलिस है यानी उसको शुरता कहते हैं उसको दिखाकर आप जा सकते हैं। फिर 10 से वो 12 मिनट आपको देंगे, आप जो है वो नवाफिल अदा करके सलाम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर बाहर आ जाएंगे। तो वो वहाँ नवाफिल अदा करके आप एक दफ़ा अगर आपने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर लिए तो उसके बाद फिर 30 डेज़ बाद जो है ना वो आपकी बारी दोबारा आएगी। मस्जिद नबवी शरीफ में ही मेहराब नबवी है। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला की तब्दीली के बाद इस मुकाम पर नमाज पढ़ाया करते थे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی محراب نہیں تھا، یہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے محراب بنوایا۔ مسجد نبوی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر بھی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استون حنانہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں پھر جب ممبر بنا تو وہ رونا شروع ہو گیا، تنا وہ خشک لکڑی کا تنا رونا شروع ہو گیا، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت کا ساتھی بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر بھی مسجد نبوی شریف میں آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں ہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تعلیم فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں، لیکن وہ گھر نہیں ہے، ابھی وہ جگہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپوزٹ جو ونڈو ہے وہ گھر تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور ان کا جو دروازہ تھا وہ مسجد میں کھلتا تھا، اور ان کے پلر پہ، ان کے جو دروازے پہ پلر پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال اذان دیا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ مسجد نبی کا جو باہر والا سین ہے وہاں تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اب جو کارپٹ بچھا ہوا ہے وہاں حضرت حفصہ کا گھر تھا، وہیں حضرت جعفر کا، حضرت عباس کا، اور اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کے گھر تھے۔ مسجد نبوی شریف میں اور بھی بہت سی زیارات ہیں جو میں ایک کمپلیٹ ولاگ بناؤں گا، وہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی میں تیسری زیارت کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ جنت البقیع شریف کی ہے۔ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے، اور یہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے، حضرت امام حسن کا، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، ان کے روزے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کا روزہ یہی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بھی یہی ہے۔ تو جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو یہ بہت ہی مقدس قبرستان ہے روئے ارض کا۔ جنت البقیع کے ریلیٹڈ کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے، میں اس کا لنک شیئر کر۔ مدینہ شریف میں آپ مسجد غمامہ کی زیارت کریں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء ادا کی۔ نماز استسقاء وہ نماز ہے جو بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ آپ مدینہ شریف میں احد کی ضرور زیارت کریں۔ احد وہ جگہ ہے جہاں غزوہ احد ہوا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا 70 بار جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھایا۔ احد شریف کی مکمل زیارت کی ایک کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پہ پڑی ہے، آپ اس کی جو ہے وہ اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مدینہ شریف جائیں تو مسجد قباء ضرور جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلا اور اس نے مسجد قباء آ کر 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کیے تو ایک مقبول عمرے کا اسے ثواب ملے گا۔ تو یعنی جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے، وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرے تو اسے ایک مقبول عمرے کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو میں تو پیدل بھی گیا ہوں الحمدللہ مسجد قباء، تو میں نے ایک پورا کمپلیٹ جو ہے وہ ویڈیو شیئر کی ہے، وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر بھی اور پیدل بھی مسجد قباء جایا کرتے۔ مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ نے وحی نازل فرما دی کہ اے میرے حبیب، ہم آپ کے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو خواہش ہے آپ اس جانب اپنے چہرہ انور کو موڑ دیجئے، یعنی بیت اللہ شریف کی جانب اپنے رخ انور کو موڑ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ہی اپنے چہرہ انور کو بیت اللہ شریف کی جانب موڑ دیا، اسی طرح صحابہ نے بھی اس جانب ہی موڑ دیا۔ تو سادہ الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب، جتنا تو راضی ہوتا میں راضی۔ تو جس جگہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا اس جگہ مسجد قبلہ تین ہے، تو آپ اگر مدینہ شریف جائیں تو مسجد قبلہ تین کی زیارت ضرور کریں، اور وہاں ہو سکے تو 2 رکعت نفل ادا کریں۔ مدینہ شریف میں 7 مساجد کی بھی زیارت ہے۔ 7 مساجد یعنی 7 مسجدیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ خندق ہوا۔ غزوہ خندق کا جو واقعہ ہے یہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے۔ اب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا غزوہ خندق کے دوران، وہاں مسجد فتح ہے، آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ وہ پچھلے دفعہ جب میں گیا تھا تو بند تھی، لیکن اب وہ شہزادہ جو سلمان ہے اس نے اس کو اوپن کر دیا ہے، تو آپ وہاں نفل بھی ادا کر سکتے ہیں۔
اسی طرح جس جگہ پر حضرت سلیمان فارسی کا خیمہ تھا وہاں مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دفعہ کھلی تھی، یعنی ساری مساجد کھلی تھی، 7 مساجد جو ہیں، اور کچھ مساجد کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے جامع خندق کے نام سے۔ اسی طرح جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا وہاں اب اس کو شہید کر کے وہاں بس سٹینڈ ہے۔ اور اسی طرح اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا جہاں غزوہ خندق کے دوران وہاں مسجد علی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اس جنگ میں شرکت کی، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اس جنگ میں شرکت کی۔ ان کا جو جگہ ہے، جس جگہ پہ ان کا خیمہ تھا، اس کو مصلی فاطمہ کہتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ایئرپورٹ کے نزدیک دارالمدینہ میوزیم ہے۔ مدینہ میوزیم جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو 25 ریال ٹکٹ تھی، تو اب شاید ٹکٹ زیادہ ہوگی ہو، تو لیکن وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مدینہ میوزیم میں اگر آپ جائیں تو وہ آپ کو کعوہ اور کھجوریں بھی سرو کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے ماڈل پرانے مدینے کا ہسٹری کا بتایا گیا ہے، ماڈلز کے ذریعے جو ہے وہ ساری ہسٹری اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دارالمدینہ میوزیم، اگر آپ جائیں تو آپ اس کو ضرور وزٹ کریں دارالمدینہ میوزیم کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میوزیم مسجد نبوی شریف کے اندر ہی بنا دیا گیا ہے، اس کا بھی میں نے کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تقریباً 27 ریال ٹکٹ ہے اور ایک 37 ریال۔ اگر آپ نے سکرین پہ دیکھنی ہے پوری ہسٹری تو آپ کو 37 ریال کی ٹکٹ پرچیز کرنا پڑتی ہے اس کی، وہ 37 ریال کی اگر آپ ٹکٹ لیں تو آپ کو ڈیجیٹل میوزیم ہے، وہ ڈیجیٹل میوزیم آپ کو بڑا ہی ایک خوبصورت میوزیم مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ہے، تو آپ اس کو ضرور وزٹ کریں اگر آپ اس دفعہ جائیں۔ تو یہ ایک تو یہ میوزیم ہے جو مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ہے۔ پہلے دارالسلام میوزیم تھا، وہ اب بند کر دیا گیا ہے، اب یہ نیو میوزیم بنایا ہے انہوں نے، ڈیجیٹل میوزیم، اس کی 37 ریال ٹکٹ ہے، آپ پرچیز کریں اور آپ اس کو وزٹ کریں، لازمی وزٹ کریں۔ میں نے اس کی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پہ، اس کے اندر ویڈیو نہیں بنانے دیتے لیکن جتنی میں کوشش کر سکا میں نے بنائی۔ اور اسی طرح جو دارالمدینہ میوزیم ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، اس کی کمپلیٹ ویڈیو ہے، وہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہے۔ اس کی جو ٹکٹ ہے وہ پہلے 25 ریال تھی، اب اس کی ٹکٹ شاید کچھ زیادہ ہوگی ہو، لیکن آپ اس کو ضرور وزٹ۔ مدینہ شریف میں ہی ایک اور پوائنٹ ہے وادی جن۔ وادی جن کو بدقسمتی سے زیارت کہا جاتا ہے، وہ زیارت نہیں ہے، وہ ایک پکنک پوائنٹ ہے۔ تو وادی جن کا اصل نام ہے وادی بیدا، وہ کیونکہ انڈے کی شکل میں ہے، بیدا عربی میں انڈے کو کہتے ہیں، تو کیونکہ وہ انڈے کی شکل میں ہے تو اس لیے اس کو وادی بیدا کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو انکل ہے وہ 40 ایئرز یعنی 40 سالوں سے مدینہ میں ہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم 80s 90s میں وادی بیدا میں آتے نہیں ہیں، ایسا کوئی نہیں تھا کہ یہ وادی جن کے نام سے، یہ پچھلے کچھ سالوں سے اس کو مشہور کیا گیا ہے وادی جن کے نام سے۔ وہ وہاں پہ ایک جگہ ہے جو زمین کی گریوٹی کی وجہ سے وہاں گاڑی نیوٹرل کریں تو تیزی سے جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے جی وہاں جن ہے جو گاڑی کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کا نام وادی جن رکھا گیا ہے۔ پاکستانی اور انڈینز بہت جاتے ہیں اس کو دیکھنے۔ تو یہ بیسیکلی کوئی زیارت نہیں ہے، یہ ایک پکنک پوائنٹ ہے، یعنی یہاں پہ کیا ہے کہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، آپ کیمپس میں بیٹھیں، کھجوریں کھائیں اور کعوہ پئیں، گھڑ سواری کریں، اسی طرح موٹر بائکس کی سواریاں ہیں، ہم نے بھی وہاں جا کے 2 دفعہ ناشتہ کیا ہے۔ تو وہ ایک پکنک پوائنٹ ہے ضرور، لیکن وہ زیارت نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستان اور انڈینز کے جو لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ وہاں جاتے ہی کہتے ہیں جی وادی جن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک اب تو اس کو اس دفعہ جب میں گیا ہوں تو اس کو وہ لیول کر رہے ہیں کافی حد تک، اس کو بالکل ہی ختم کیا جا رہا ہے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو وہ زیارت نہیں ہے، وہ پکنک پوائنٹ ہے، اور اس کا اصل نام ہے وادی بیدا۔ تو ہاں البتہ وادی جن سے کچھ کلومیٹر پہلے یہ وہ پہاڑی ہے جدھر واپسی غزوہ تبوک کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کیا تھا، اس پہاڑی پر، اور یہ پہاڑی برآمدے کی طرح بڑھتی گئی، ابھی بھی بڑی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، تو سایہ کرنے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے اس پہاڑی پر، بڑا سکون ملتا ہے، آپ ضرور آئیں۔ یہ وادی جن والی روڈ پہ لوگ وادی جن تو جاتے ہیں، ادھر سے ٹرن۔ مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے، آپ اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ وہی کنواں ہے جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو اس کنویں کے پانی سے اب ایک کھجوروں کا باغ لگایا ہے سعودی گورنمنٹ نے، اور حضرت عثمان غنی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اراجی بینک میں ہے، سعودی عرب میں اراجی بینک میں ہے مدینہ میں۔ تو ان کے جو پیسے ہیں سالانہ وہ اس بینک اکاؤنٹ میں جاتے ہیں،
اور پھر وہ پیسے جو ہے وہ سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتی ہے۔ تو آج بھی جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کروڑوں ریال کی جو ہے وہ مقروض ہے۔ اب مدینہ شریف میں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ اسی طرح مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بند ہے اور مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بند ہے۔ اسی طرح وہاں حجاز ریلوے میوزیم جو ترکش دور کا ہے میوزیم ہے، وہ اس کی فری انٹری ہے، اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک ترکش مسجد بنی ہے، آپ اس ترکش مسجد کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں جا کر۔ مدینہ شریف سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کی زیارات ہیں، یعنی مقام بدر وہ جگہ ہے جہاں غزوہ بدر ہوا، معرکہ حق و باطل ہوا۔ 313 مسلمان تھے اور ہزاروں کی تعداد میں کافر تھے، لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ وہیں ایک مسجد بنائی گئی ہے، مسجد العریش، یہ اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں غزوہ بدر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی۔ اور ایک پہاڑ کی بھی زیارت ہے جہاں سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آئے۔ اور وہاں غزوہ بدر کے ہی قریب ایک کنواں ہے، بیر شفا، یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی کڑوا تھا، اور اس کے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب دہن ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ الحمدللہ میں نے وہ پانی پیا بھی ہے اور میں پاکستان بھی لے کر آیا ہوں۔ اسی کے نزدیک ایک اور کنویں کی زیارت بھی ہے، بیر روحا کی۔ بیر روحا وہ کنواں ہے جس کے کنویں کا پانی 70 انبیاء نے جو ہے وہ پیا ہے، اس کنویں کا پانی 70 انبیاء کرام نے بیر روحا کا جو ہے وہ پانی پیا ہے۔ بدر کی جو زیارات کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، میں لنک شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ شریف میں مسجد بنی حرام کی بھی زیارت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ خندق کے دوران ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت کا اہتمام فرمایا۔ مدینہ شریف میں ایک اور زیارت ہے، حضرت عروہ بن زبیر کا قلعہ، وہ سٹل ان کی پراپرٹی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہے ان کے بیٹے ہیں۔ مدینہ شریف میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی بھی زیارت ہے، یہ وہ باغ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کے درخت لگائے۔ اسی طرح بیر غرس کی بھی زیارت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کنویں کے پانی یعنی بیر غرس کے کنویں جو تھا، اس کے پانی سے مولا علی شیر خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ مدینہ شریف سے تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے قلعہ خیبر کا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ قلعہ خیبر وہ قلعہ ہے جسے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے وہ فتح کیا۔ 39 دن جنگ ہوتی رہی، مسلمانوں نے باقی قلعے تو فتح کر لیے، خیبر میں اور بھی قلعے تھے وہ فتح کر لیے، لیکن قلعہ کموز فتح نہ ہوا۔ اس کا کمانڈر تھا مرہب، تو مولا علی نے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کیا اور قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ تو یہ وہ قلعہ ہے جسے مولا علی شیر خدا نے فتح کیا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی اس دفعہ جب میں گیا ہوں تو وہ اس کو پرانے قلعے کو ختم کر کے نیا تعمیر کر رہے ہیں۔ تو آپ تھوڑی دیکھ لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا، ٹیکسی ڈرائیورز کو پتہ ہوتا ہے، اگر تو وہ کھلا ہے تو پھر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس قلعے کو۔ لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو میں نے قلعہ خیبر کو دیکھا تھا۔ مدینہ شریف میں ماڈرن بسز بھی چلتی ہیں جو زیارات کرواتی ہیں، تو اس کی جو اڈلٹ کی ٹکٹ ہے وہ 80 ریال کی ہے اور بچے کی 40 ریال کی۔ تو آپ ان بسز کی سواری کر کے بھی مدینہ شہر کی جو ہے وہ زیارات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد قباء کے نزدیک ایک بڑا ہی خوبصورت برڈز پارک ہے، المہیمیۃ الالوسیہ، تو اس کو بھی آپ دیکھیں، اس کی 25 ریال ٹکٹ ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت پارک ہے، پرندے ہیں اس میں، بڑے خوبصورت قسم کے آرٹیفیشل رین ہوتی ہے، تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اس پارک کو بھی ضرور وزٹ کریں، مسجد قباء کے نزدیک ہی ہے وہ پارک۔ اسی طرح خیبر کے راستے میں ایک کیو آتی ہے، جرسان کیو، وہ سردیوں میں گرم ہوتی ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ ضرور وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ بھی مدینہ شہر میں بہت سی زیارات ہیں، یہ کچھ زیارات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔